नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अूना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इजअल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन। सूरह अल मुल्क मक्की है। इसमें 30 आयत और 2 रुकू हैं। पारा नंबर 29 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। सूरह अल मुल्क के बारे में आता है। इसकी फजीलत के बारे में मुतअद्दिद रवायात आती हैं, जिनमें से सिर्फ चंद एक रवायात सही या हसन है। मसलन कि इसमें आता है ना कि इसमें एक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयत है। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि इसको बख्श दिया जाएगा। ये सनद तिरमिज़ी की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि इसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। और इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा और सूरह अल मुल्क ज़रूर पढ़ा करते थे। तो इनको इस सूरह को पढ़ना चाहिए। सूरह मुल्क असल में अज़ाब कब्र से रोकने वाली भी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यानी इसका पढ़ने वाला ज़ाहिर उम्मीद है कि अल्लाह के अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, बशर्त ये कि वो अहकाम और फ़राइज़ और इस्लाम का भी पाबंद हो, तो इस सूरत का इस्तेमाल करने वाला हो, उसको पढ़ने वाला भी हो। तर्जुमा देखते हैं। बड़ा बबरकत है वो, इसी के हाथ में तमाम बादशाही है। वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। और वही ज़बरदस्त गालिब है, बहुत माफ़ करने वाला है, जिसने ऊपर नीचे 7 आसमान पैदा किए। तुम रहमान की तहलीक में कोई बेतरतीबी नहीं देखोगे। दोबारा निगाह दौड़ाओ, क्या तुम कोई हलल देखते हो? फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, निगाह तुम्हारी तरफ नामुराद थकी हुई पलट आएगी। और हमने करीब के आसमान को चिरागों से सजाया है, और हमने उनको शैतानों के मार भगाने का जरिया बनाया है, और हमने उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया है उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नमा 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 इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। आयत नंबर 7 है सूरह अल मुल्क की। जब वो उसमें डाले जाएंगे वो उसके दहाड़ने की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मारती होगी। करीब है कि वो गुस्से में अभी फट पड़े। जब कभी कोई ग्रोथ में डाला जाएगा तो उसके दरोगा उसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास खबरदार करने वाला आया था, मगर हमने उसे जुटला दिया। हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, बिलाशुबा तुम एक बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे, अगर हम सुनते होते या समझते होते तो आज हम दोज़ियों में ना होते। सो अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे, लिहाजा दोषियों पर लानत। अस्तग़फिरुल्लाह। जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपाओ या उसको ज़ाहिर कर दो, वो तो सीनों के राज जानने वाला है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, और वह बारीक बीन बाखबर है। वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नर बना दिया ताकि तुम उसके रास्तों पर चल सको और उसके रिज़्क़ में से खा सको, और उसी की तरफ कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो गए कि आसमानों में है क्या तुम इससे बेखौफ हो गए कि जो आसमानों में है वो तुमको ज़मीन में धंसा दे, बस अचानक ये हचकोले खाने लगे? क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? चुनाता जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कैसा है मेरा डराना। और उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, बस कैसा था मेरा अजाब। क्या भला उन्होंने अपने ऊपर पर खोले और समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता, बिलाशुबा वो हर चीज़ को देखने वाला है। तुम्हारा वह कौन सा लश्कर है जो रहमान के सिवा तुम्हारी मदद करेगा? काफिर धोखे में पड़े हुए हैं। या वो कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा अगर अल्लाह ताला अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वो सरकशी और गरीज पर अड़े हुए हैं। अच्छा वो शख्स ज़्यादा हदायत याफ्ता है जो वो औंधे मुँह चल रहा है, या वो शख्स जो सीधा होकर रास्ते पर चलता है, या वो शख्स जो सीधा होकर राह रास्त पर चलता है? कह दो, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। कह दो, वही है जिसने तुम्हें ज़मीन से फैलाया है
اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ کہہ دو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان سب کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کہ کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا سکتا ہے؟ سورہ القلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلم کی قسم کھائی ہے، تو قلم کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی نا، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے یعنی سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی پیدا کیا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس قلم نے پھر کیا کیا کہ اب تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ یہ سند ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ یسترون کا جو آیا نا، تو اس سے مراد اصحاب قلم ہے، اور بعد میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ تو سورہ قلم اس کا آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما یسترون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نون یعنی نون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے یقیناً بے انتہا اجر ہے اور بلا شبہ آپ عمدہ اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کس پر جنون تھا۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی تھی نا وہ قلم ہے، پھر اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے ہر چیز لکھ دی جو ازل سے اب تک ہونے والی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا یعنی حضرت عائشہ نے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ تو قرآن کا جس کا حکم دیتے ہیں وہ اس کی عملی تصویر ہے، یعنی قرآن پاک کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یعنی قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو جس طرح سے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور ایک روایت اور میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 7 ہے سورہ القلم کی اور پارہ نمبر 29 ہے، اور سورہ القلم قرآن مجید کی 68 سورت ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پا جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا بھی مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقار ہے، عیب جو چغل خور ہے۔ چغل خور کے بارے میں حدیث آتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چغل خور جو ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، گناہ کرنے والا، بد مزاج، اکھڑ، پھر اس کے ساتھ بے نسبی ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ ولید بن مغیرہ تھا، یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے باغ والوں کی ہم نے آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے۔ یہ باغ والے کون تھے؟ یہ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ اصل میں سنا یہ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، اور اس کا مالک اس کی نا پیداوار میں غربا مساکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد کی ظاہر وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے یعنی تھوڑے سے بعد ہی پیش آیا تھا۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے پھرنے والا عذاب پھر گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، سو وہ کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو کر رہ گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا،
کہ تمہیں پھل اتارنا ہے تو صبح صبح اپنے کھیت میں جاؤ۔ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ روکنے پر قابو پانے کے لیے وہ صبح صبح ہی گئے، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی کہا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگ گئے، یعنی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہم پر، یقیناً ہم سرکش ہو گئے تھے۔ کیا عجب ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں۔ عذاب یوں ہی آتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ جان پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں بلا شبہ وہی ہونا چاہیے جو تم پسند کرتے ہو؟ ہمارے ذمہ تمہاری قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی ہیں، تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ اسے پوچھیے کہ ان میں سے کون اس کا دعوے دار ہے یا ان کے کچھ شریک ہیں، چنانچہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جو ہے نا قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھول دے گا تو اس وقت ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے نا وہ کیا کرے گی، وہ یعنی سجدے میں گر جائے گی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں ناموری کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، سجدے کرنے والے ہوں گے نا، اس وقت وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پیٹھ تختہ کی طرح سخت ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ انہیں دنیا میں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا حالانکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چنانچہ مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے کھینچیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ تاوان سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں؟ چنانچہ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی مانند نہ بن جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ انتہائی غمزدہ تھا۔ اس کے رب کی نعمت اگر اسے نہ تھامتی تو وہ مذموم بنا کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ بس اس کے رب نے اسے منتخب کیا، دوبارہ اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا، اور کافر جب کلام نصیحت سنتے ہیں تو قریب ہے اپنی تیز نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیں اور کہتے ہیں یہ تو بالکل دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت نمبر جو 51 سے 52 کی آیات ہے سورہ یعنی کہ القلم کی، تو یہ نظر بد کے لیے بھی ہے، ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ والی آیات ہے، یہ نظر بد کے لیے، ان کو پڑھنا چاہیے دم کرنے کے لیے بھی۔ ایک روایت میں آتا ہے اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جعفر کے بچوں کو نا نظر لگ جاتی ہے، تو کیا میں ان کے لیے دم کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نا تو وہ نظر بد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگ جانا کی وجہ سے دم کر لیا کرو، تو نظر لگ جانے کی وجہ سے جو دم ہے وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دم بھی وہ ہو جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ سورہ الحاقہ مکی ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حق ثابت ہونے والی کیا ہے؟ حق ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو حق ثابت ہونے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ جو سمود ہیں سو انہیں ایک شدید چیخ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں قیامت کو کھڑکھڑانے والی کہا گیا نا، اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔ اور جو عاد ہے سو انہیں ٹھنڈی تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ کاٹنے کے لیے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رکھا۔ آپ دیکھیں وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گھری کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا تم ان میں کوئی باقی دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے اس سے پہلوں نے اور لٹائی گئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان
اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی چوٹ میں دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا، لہذا جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے مکمل یقین تھا کہ مجھے ضرور میرا حساب ملنے والا ہے۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، اس کے پھل قریب ہوں گے، اپنے مال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے دنوں میں کیے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، پکڑو اسے توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ استغفر اللہ۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر قطعاً ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ چنانچہ آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ استغفر اللہ۔ میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یقیناً وہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، اور اگر ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے۔ سو تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ تھا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور جھٹلانا کافروں کے لیے بلا شبہ پچھتاوا ہے، اور یقیناً یہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کلمات بہت پسند ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات ہیں، ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ المعارج مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا نا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہے نا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ چنانچہ پھر یہ شخص جو تھا نا جنگ بدر میں یعنی جو ابو جہل تھا مارا گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھ کر جائیں گے ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ چنانچہ صبر کریں صبر جمیل، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھندکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی غمخوار دوست کسی غمخوار دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر فدیہ اس کو نجات دلا سکے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو ڈھیر دینے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جمع کیا سنبھال کر رکھا۔ بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل کا اور محروم کا، اور جو روز جزا کو سچ مانتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے عذاب سے قطعاً بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے وہ مالک ہیں، چنانچہ ان پر وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
یہی لوگ جنتوں میں باعزت ہوں گے۔ کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف وہ دوڑے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ان کو جس چیز سے پیدا کیا، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو یہ خود جانتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم کوئی عاجز نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، گویا وہ بتوں کی دوڑے جا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 ہی رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اور اس کی قوم میں رسول بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے، یعنی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل ہی اس قوم پر طوفان آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آیا تھا طوفان کی شکل میں آیا تھا۔ آیت نمبر 3 ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسے ڈر کر رہو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدت جب آ جاتی ہے تو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جان سکو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، میری دعوت نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، میں نے انہیں علانیہ بھی کہا اور چپکے بھی کہا۔ میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کے حوالے سے حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے اگر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے کہا کہ استغفار کرو، یعنی اس کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے بھی فقر و فاقے کی شکایت کی تو اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے بھی اپنے باغ کے خشک ہونے کا یعنی شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں یعنی اولاد نہیں ہوتی تو اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کرنے کی سب کو تلقین کی تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس یہ بات نہیں کہی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ یہ ایسر تفسیر کی روایت ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مراحل میں پیدا کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان کیسے پیدا بنائے ہیں، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں واپس لے جائے گا اور اسی سے تمہیں باہر نکال لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا تاکہ تم اس کے لیے کھلے راستوں میں چل سکو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے نافرمانی کی ہے اور ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے گھاٹے میں ہی اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو قطع نہ چھوڑنا، ودا اور سوا کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ہی یغوث اور یعوق کو اور نہ ہی نصر کو، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا، اور الہی آپ بھی ان ظالموں کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا۔ اپنی انحطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کوئی کافر نہ رہنے دینا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے گھر والوں میں اور میرے گھر میں مومن بن کر اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔
سورہ الجن مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی نہلا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یعنی کہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نا، تو کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ یہاں یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا۔ سورہ جن کو ہم پڑھے ہیں اور آیت نمبر 2 ہے، جو ہدایت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو قطعاً شریک نہیں کریں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو اولاد، اور ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں قطعاً جھوٹ نہیں کہیں گے، اور انسانوں میں سے بعض لوگ جنات میں سے بعض کی پناہ میں آتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کا غرور حد سے بڑھا دیا، اور انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر قطعاً نہیں بھیجے گا۔ ہم نے آسمان ٹٹول کر دیکھا تو اسے مضبوط چوکیداروں سے اور سخت شعلوں سے پور پایا، اور ہم اس کے بعض ٹھکانوں پر باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے۔ اب جو کوئی بھی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے گھات میں شہاب پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم مختلف گروہوں میں تقسیم تھے، اور ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں قطعاً عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکیں گے، اور ہم نے ہدایت کو سنا، اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اور اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، چنانچہ جو فرما بردار ہوا انہی نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو بے انصاف ہے وہ جہنم کا ایندھن۔ اور یہ بھی کہہ دے کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں وافر پانی سے لازماً سیراب کریں گے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی عبادت کو کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ ہجوم بھر کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قطعاً کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی قطعاً نہیں پاؤں گا۔ میرا ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات اور پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلد ہی وہ جان لیں گے کہ اس کے مددگار کمزور تعداد میں کم ہے۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت مقرر کرتا ہے، غیب کا جاننے والا وہی ہے، چنانچہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اس رسول کے سوا جسے اس نے پسند کیا ہے، چنانچہ اس کے آگے پیچھے بھی وہ مخافظ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر شے کی تعداد کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ المزمل مکی ہے اور اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، جس وقت ان آیات کا نزول ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے فرمایا نا، عطا فرمایا، مطلب کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا سا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر یعنی کہ نماز تہجد آپ کے لیے پھر واجب تھی، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ لفظ آتا ہے نا کلیلہ، تو کلیلہ سے مطلب ہے بدل، یعنی یہ قیام نصف رات سے کچھ کم، ثلث کا لفظ بھی آیا یعنی یا کچھ زیادہ، اور 2 ثلث بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، ترتیل کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی یہاں پہ حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ
वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-मुज़म्मिल में, ए चादर ओढ़ने वाले, रात में क़याम करो मगर कम, आधी रात या उससे भी कुछ कम कर लो या उस पर कुछ इजाफा कर लो और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हम जल्द ही आप पर एक भारी कलाम नाज़िल करेंगे। रात का उठना बिलाशुबा नफ्स को पामार करने वाला और बात को ज़्यादा दुरुस्त बनाने वाला है। यकीनन दिन में आपको बहुत मसरूफियत होती है और अपने रब का नाम याद करो और यकसू होकर उसी की जानब मुतवज्जो रहो। वो मशरिक व मगरिब का मालिक है, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, चुनाचा उसी को अपना वकील बनाओ और लोग जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो और अच्छे तरीके से उनसे अलग थलग रहो और मुझे जुटलाने वाले खुशहाल लोगों को छोड़ दो और उन्हें थोड़ी मोहलत दे दो। यकीनन हमारे पास भारी बेड़ियां और भड़कती हुई आग है, सुब्हानअल्लाह, और हलक में अटकने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथराएंगे और पहाड़ बुरबुरी रेत की तरह ढेर हो जाएंगे। हमने तुम्हारी जानब बिलाशुबा एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है, जैसे हमने फ़िरौन की तरफ एक रसूल भेजा था। तो फ़िरौन ने इस रसूल का कहा ना माना तो हमने उसको बड़ी सख्त से आ पकड़ा। अगर तुमने इनकार किया तो उस दिन तुम कैसे बच सकोगे जब बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आसमान उस दिन फटा जा रहा होगा। अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर ही रहने वाला है। बिलाशुबा ये नसीहत है, चुनाचा जो शख्स चाहता है अपने रब का रास्ता इख्तियार कर सकता है। यकीनन आपका रब जानता है कि आप 2/3 रात के करीब या आधी रात को या 1/3 रात को क़याम करते हैं और उनमें से एक ग्रोह भी जो आपके साथ हैं, और अल्लाह ताला ही रात और दिन का हिसाब रखता है। वो जानता है कि तुम उसको ठीक शुमार नहीं कर सकोगे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की। चुनाचा आसानी से जितना हो सके कुरान पढ़ लिया करो। उसको इल्म है कि तुम में से कुछ मरीज़ भी होंगे और कुछ दूसरे लोग ज़मीन में सफ़र करेंगे जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल में से तलाश करेंगे, और कुछ दूसरे लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद करेंगे। चुनाचा आसानी से जितना हो सके पढ़ लिया करो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देते रहो। और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद पाओगे। और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगा करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला नहायत रहम बनने वाला है। सूरह अल-मुद्दस्सिर मक्की है और इसमें 56 आयात और 2 रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं, ए लिहाफ में लिपटने वाले, उठो फिर खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और ज़्यादा की तलब में एहसान न करो। अच्छा, सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई थी ना, वो इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी हलक। तो इसके बाद वही में वक्फा आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और एक रोज़ अचानक ही फिर वही फरिश्ता जो गारे हीरा में यानी पहली मरतबा वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था ना, तो आप यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान यानी कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खौफ सा तारी हो गया। और फिर घर जाकर घर वालों से कहा कि मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो, मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो। चुनाचा उन्होंने आपके जिस्म पर एक कपड़ा डाल दिया। तो इसी हालत में ये वाली वही नाजिल हुई। ये सही बुखारी की हदीस है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब की राह में सब्र करो, बस जब सूर में फूंक मार दी जाएगी तो वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। ये मुस्तकबिल की खबरें हैं जो अल्लाह ताला ने पहले से बता दी। काफिरों पर हल्का ना होगा, छोड़ दो मुझे और उसको जिसे मैंने पैदा किया। तू अकेला ही था और अब मैंने उसको बहुत सा माल दे रखा है और हाजिर बाश बेटे भी, और मैंने उसे बहुत कशादगी दे रखी है। सो वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज़्यादा दूँ। कतई नहीं, यकीन वो हमारी आयात से बहुत अनाद रखता है। जल्द ही मैं उसे दुश्वार गुजार घाटी पर चढ़ाऊँगा। उसने वो गौर फिक्र किया और तजवीज़ बनाई। वो हलाक हो, उसने कैसी तजवीज़ बनाई। फिर वो हलाक हो, उसने कैसी तजवीज़ बनाई। फिर उसने देखा, फिर तैवरी चढ़ाई और मुँह बनाया। फिर लौटा और तकब्बुर किया। फिर कहा, यह कुछ नहीं मगर एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। ये तो बस एक इंसान का कलाम है। जल्द ही मैं उसे दोज़ख में झोंक दूंगा। और तुम्हें क्या खबर कि वो दोज़ख क्या है, ना बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। खाल को जो साथ देने वाली है, उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने फरिश्ते ही जहन्नम के निगरान बनाए हैं और हमने कुफ़ार की आजमाइश ही के लिए उनकी तादाद मुकर्रर की है, ताकि अहले ईमान यकीन कर जाएं और ईमान वाले ईमान में बढ़ जाएं और अहले किताब और ईमान वाले किसी शक में न रहे, और ताकि जिनके दिलों में बीमारी है और जो इनकार करने वाले हैं वो कहें कि इस मिसाल से अल्लाह ताला की क्या मुराद है।
اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ قطع نہیں، قسم چاند کی، قسم رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور قسم صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے۔ تم میں سے اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اعمال کے بدلے میں رہن ہے، مگر دائیں بازو والے باغوں میں مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے نماز اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کو سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی، سو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ خوف زدہ جنگلی گدھے ہیں، شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں ہی دی جائے۔ قطع نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ چنانچہ جو چاہتا ہے اس کو یاد کر سکتا ہے، وہ جب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہی ڈرانے کا مستحق ہے اور بخشنے کا اہل ہے۔ سورہ القیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کا نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں قطعاً جمع نہ کریں گے؟ یعنی کہ انسان سے مراد یہاں کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتے، تو اس کا گمان غلط ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ یہاں ہڈیوں کا ہاتھوں پر ذکر ہے، اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ہے نا، کہ جسے ڈھانچہ بنتا ہے، پھر سارا کچھ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور تک کو ٹھیک کر دیں؟ بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن؟ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ قطع نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، دنیا سے جب چلا جاتا ہے، تو اس کے 3 اعمال جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد جو انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے، پھر اس کے بعد علم نافع جو انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کو نفع دیتا رہتا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہے، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ جب ہم اس کو پڑھ چکے تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان بھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور بعض چہرے اس دن اداس ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قطع نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ روایت آتی ہے، اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کرتے تھے، تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا کہ تم جو دم کرتے ہو میرے اوپر وہ پیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم تو کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں شرک یا کلمات نہ ہوں، کیونکہ وہ دم کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ پوچھا تھا کہ آپ جو دم کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ شرک یا کلمات دم میں نہیں ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یقین کرے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی خود سے خود نہیں جوڑی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جسم سے روح نکلتے ہوئے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں، یعنی کہ ایک انسان کے وہ منظر یہاں پہ بیان کیا ہے جو جب کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ اس دن تیرے رب کے پاس جانا ہے، بس نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا، منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، خرابی تجھ پر۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لہو کا لوتھڑا بن گیا،
پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنا دیا، چنانچہ اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ الدہر جو ہے مکی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزماتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو خوب سننے والا، دیکھنے والا بنایا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا۔ اب ہوا شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے یقیناً زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایک چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے اور اس کو آسانی سے بہا لے جائیں گے۔ جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت پھیل جانے والی ہے، اور وہ کھانے کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے صبر کیے، اس وجہ سے جنت اور ریشم انہیں بدلے میں دیا ہے۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے جادو کا دور چلایا جائے گا۔ شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوگا جسے وہ اندازے سے ناپ رکھیں گے، اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ اس میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے آس پاس کم سن بچے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ موتی ہیں جنہیں بکھیر دیا گیا ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھیں گے۔ ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہی ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ یقیناً ہم ہی نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، چنانچہ اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کرو، اور رات کے وقت اس کو سجدہ کرو اور رات دیر تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط بنائے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کے عوض اوروں کو بدل لائیں گے۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اپنے رب کی راہ لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، بہت دانا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ المرسلات جو ہے مکی ہے اور اس میں 50 آیات اور 2 ہی رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المرسلات جو ہے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، جیسا کہ صحیحین میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منع کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسے مارو، لیکن وہ تیزی سے کہتے ہیں کہ غائب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ ہے سورہ المرسلات کا: قسم ان ہواؤں کی جو متواتر بھیجی جاتی ہیں، قسم ان کی جو طوفان بن کر چلتی ہیں، قسم ان کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، قسم ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، قسم ان فرشتوں کی یاد دہانی لے کر جو آتے ہیں، قسم ان فرشتوں کی یاد دہانی لے کر آتے ہیں، عذر ختم کرنے یا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ چنانچہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسول ایک مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لائے ہیں؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ چنانچہ ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم مادر میں، مقررہ وقت تک۔ پھر ہم نے ایک اندازہ کیا
ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو اس سائے میں جو 3 شاہوں والا ہے، نہ سایہ پہنچانے والا ہے اور نہ شعلوں سے بچا سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ دن ہے جس میں کچھ بو نہ پائیں گے، نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، چنانچہ تمہارے پاس اگر کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بلا شبہ پرہیزگار سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، مگر اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، سو تم تھوڑا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اب اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، قیامت کے وہ مناظر جو تو نے اپنے کلی علم سے یا اللہ تو ہمیں بتا دیے، یا ارحم الراحمین، اس میں کھڑا کر کے ہمیں وہاں پہ پہنچا دیا ہمارے شعور کو، اے پاک پروردگار، اس جوابدہی کا احساس ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے عطا فرما اور بہترین تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا سے جانے سے پہلے وہ اعمال وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، یا ارحم الراحمین، جس کے بدلے میں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پہ رحمت فرما الہی۔ یا ارحم الراحمین، ہم پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، ہمارے وہ پیارے جو تیرے پاس ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو کشادہ و منور فرما، ان کی قبروں پہ تا قیامت اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آمین ثم آمین۔